बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से हम इस हवाले से भी बड़ा अफसरदा वाक़या हुआ। चेयरमैन सेनेट जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, उनके जो सबसे छोटे भाई हैं सालार संजरानी साहब, एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जितने वर्कर हैं, अहदेदारान हैं, हम सब के हवाले से हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और ख़ानदान वालों को, इलाके वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। साथ साथ मैं परसों खुशदार गया था, उससे पहले लसबेला में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह क्वेटा में है। चंद 2-3 माह से हम इस सारी सूरत हाल को, ख़ासकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मामलात को बड़े गौर से देख रहे हैं। हुकूमती हवाले से यकीनी तौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी कोलिशन के मेंबरान इनके साथ हुकूमत में हैं और हमारी पार्टी की हुकूमत की अक्सरियत है। साथ साथ कोलिशन के बाकी मेंबरान भी हमारे साथ हैं और एक और तरीक़ेकार से माशाल्लाह अपोजिशन भी इसी हुकूमत के साथ है। बहुत सारी चीज़ों में इसी हुकूमत के साथ मुआमरत में भी हैं, उनके साथ सियासी हवाले से भी एक साथ हैं। मामलात हैं, इश्यूज़ हैं, सियासी विज़िट्स हैं, चीज़ों के ऊपर प्रोग्रेस है, रेकोडिक हो, ग्वादर का मामला हो, क्वेटा के डेवलपमेंट हो, तो बहुत सारी चीज़ों में हुकूमती तबके के लोग और अपोजिशन के मेंबरान साथ साथ इन सारी चीज़ों में हैं। और खुशाइन बात है कि अपोजिशन इसका हिस्सा है, इस हुकूमत का हिस्सा है और इसमें अपनी पूरी मुआवनत और हर मामलात के हवाले से मौजूदा हुकूमत के साथ साथ भी हैं। तो यकीनी तौर पे इसके नफ़ा और नुकसान में उसी तरह शरीक हैं जिस तरह मौजूदा हुकूमत के मिनिस्टर्स हैं या MPs दूसरे भी हैं। और बलूचिस्तान में ये रवायत पहले भी रह चुकी है कि जहाँ पे एक पूरी अक्सरियत, पूरी असम्बली जो है ना हुकूमत का हिस्सा हो। ये अलग बात है कि अपोजिशन मेंबरान ने वज़रा ना बने या मुशीर ना बने या पार्लियामेंट्रेन सेक्रेटरीज़ ना बने, लेकिन इन तरीक़ेकार में हम आज देख रहे हैं कि एक बड़े अच्छे माहौल में चीज़ें आगे जा रही हैं और अपोजिशन का साथ होना बलूचिस्तान की मफाहमत में, बलूचिस्तान के इंटरेस्ट में अगर चीज़ों के साथ वो साथ साथ हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आज इस बात को बहैसियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी प्रेसिडेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक वर्कर आप मुझे समझें और इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जीत के आने से एक MP आप समझें और एक बलूचिस्तानी की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मैं खुशदार में भी था, उससे पहले मैं पिशीन गया, पिशीन से फिर क्वेटा में भी था। बाकी अज़ला के हमारे नसीराबाद डिवीज़न के, सिबी डिवीज़न के, बकरान डिवीज़न के लोग, बहुत सारे दोस्तों ने, पार्टी के अहदेदारों ने इन पिछले 1-2 महीने में बड़े राब्ते किए और बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनके हवाले से बड़ी उनकी गहरी और संजीदा शिकायतें थीं जो कि पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हमने महसूस किया कि शायद 1-2 महीने में चीज़ें एक अच्छे सिमत की तरफ जाएंगी। नई हुकूमत है, संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा, चीज़ें आस्ते आस्ते सेटल हो जाएंगी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी हों, हमें किसी के पार्टी से गर्ज नहीं है कि बलूचिस्तान BNP मेंगल के लिए मौजूदा हुकूमत काम ना करे या JUI के लिए ना करे या PKMAP के लिए ना करे। बिल्कुल, आप जिस तरह उनके साथ आपका ताउन है, अच्छी बात है, आप उनके साथ बिल्कुल शरीक हैं। लेकिन जिस पार्टी ने आपको एक MPA बनाया, जिस पार्टी के नाम पे आज आप वज़ीर आला हैं या वज़रा हैं, तो यकीनी तौर पे उस पार्टी का भी एक हक़ बनता है। और यही वो वजूहत थी जिनकी वजह से ठीक 3-4 महीने पहले इस ओहदे से मैंने इस्तीफ़ा दिया बहैसियत वज़ीर आला बलूचिस्तान, जहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क हम महसूस कर रहे थे पैदा होने वाला है बलूचिस्तान अवामी पार्टी में। और जहाँ फिर अक्सरियत राय का भी आया कि पार्टी के अंदर के भी लोगों ने बहुत बातें की, मेंबरान ने भी की कि जी अगर हम ये कुर्बानी देते हैं तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बेहतरी के लिए होगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्रोग्रेस के लिए बेहतरी होगी और इस पार्टी को और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा इस कुर्बानी के बाद। उसका कोई और एजेंडा नहीं था, -1 का एजेंडा सिर्फ ये था बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बेहतरी और उसमें जो तफरीक है उसको ख़त्म करना। आज 2-3 महीने का अरसा गुज़र चुका है इस सारे मामलात को, लेकिन हमने देखा कि वो फ़र्क, वो कमज़ोरी शायद ज़्यादा बढ़ गई है।
وہ شدت زیادہ چلی گئی ہے. وہ اتفاق پہلے جو زیادہ تھی اس میں ہم کمی محسوس کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ صرف حکومت کی جو سنجیدگی اپنی پارٹی کے ساتھ ہے وہ ہمارے ورکروں کو, ہمارے عہدیداروں کو نظر نہیں آ رہی. جس کی بڑی سمپل مثال میں آپ کو دوں گا کہ خضدار میں میں تھا, آج کوئٹہ میں ہوں. یہاں پہ موجود آپ کو کوئٹہ کی نمائندگی ملے گی, پشین کی نمائندگی ملے گی, قلعہ عبداللہ کی ملے گی, قلعہ سیف اللہ سے ہو, ہمارے نصیر آباد ڈویژن کے ہوں, چاغی ڈویژن کے ہوں, رکشان ڈویژن کے ہیں, مکران سے ہیں, کلاڑ ڈویژن سے میرا اپنا تعلق ہے, کوئٹہ کے خاص کر بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ. سب کی یہی شکایت ہے کہ جی ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہماری بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت نہیں ہے, یہ ہمارے کولیشن کی نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ ہمیں ایک اکثریتی رائے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو بغیر ایک پارٹی کے بحیثیت پارٹی کے پریزیڈنٹ, یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو اس حوالے سے پورا کروں, اور میں آپ کے میڈیا کے توسل سے یہ توقع ظاہر کروں گا بلوچستان عوامی پارٹی کے ٹکٹ پہ جو بھی ایم پی اے ہیں اور وزراء آج ہیں کہ پارٹی کے ایک پالیسی کے تحت ان کی اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پارٹی کو نظر انداز نہ کریں. آپ کے پارٹی کے ورکرز, آپ کے پارٹی کا پلیٹ فارم, آج جو بھی نام ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ اس کولیشن کا حصہ ہیں, آپ کا نمبر گیم ہے. ورنہ آزاد امیدوار بہت سارے لوگ اگر ہوتے تو شاید آج وزراء بھی نہ ہوتے یا کسی حیثیت سے ان کے پاس وہ عہدے نہ ہوتے. تو آج ہم سب کے پاس یہ عہدے جو رہے ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے رہے ہیں. تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی پارٹی پہ کام کریں. آپ بلا شک اپوزیشن کو اعتماد میں لیں, اپوزیشن کے کام بھی کریں, کیونکہ انہوں نے اس پورے, جس طرح سردار اختر مینگل صاحب نے کہا تھا کہ اس ثواب میں ہم شریک تھے, تو یقینی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ پوری اپوزیشن اس ثواب میں شریک تھی. لیکن ان کا یہ کہنا کہ اس گناہ میں قدوس صاحب کو لانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی حوالے سے ایک ایسی بات ہے کہ دن میں کوئی شخص بولے کہ سورج نہیں ہے. میرے محترم ہیں, میرے رشتہ دار بھی ہیں, میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, حالیہ میں میں ان سے ملا بھی تھا, لیکن سیاسی حوالے سے ہمارا اپنا نظریہ ہے, ہماری اپنی سوچ ہے, ہماری اپنی پالیسی ہے, ان کی پارٹی کی اپنی ایک سوچ ہے, ایک پالیسی ہے, اور ہم سیاسی حوالے سے سب کے ساتھ اختلاف رائے بھی رکھیں گے, اپنی بات بھی کریں گے, لیکن ہم بلوچستان کے لوگ ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا مرگ زنگ ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ہم وہ رشتہ داریوں کو اور ان دوستیوں کو اور ان چیزوں کو بھی پورا کریں گے. لیکن میں ساتھ میں یہ پالیسی ضرور بتاتا چلوں کہ لوگ بلوچستان کے بڑے ان چیزوں سے ابھی بہت باخبر ہیں, اور خاص کر سوشل میڈیا اور کیمرے کی نظر سے, کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو آنے والا وزیر اعلیٰ ہو وہ بغیر آپ کے تعاون کے آیا ہو, ورنہ تو آپ کسی کو کھڑا کرتے ہیں, ورنہ اپوزیشن سے کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا. تو ان اپوز آنے کا مقصد ہی ہے کہ اپوزیشن بھی اپنی رائے اس بات میں شامل کر رہی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ بنا مقابلہ آ رہا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ورنہ تو ووٹنگ ہوتی اور اکثریت رائے میں آپ 20 ووٹ ڈالتے, 25 ووٹ ڈالتے, اختلاف میں ڈالتے, تو پھر میں ضرور کہہ سکتا تھا کہ اس گناہ کو جو آپ کہہ رہے ہیں, میں تو گناہ کی بات نہیں کروں گا, ایک بڑا سخت ورڈ ہے, کیونکہ سیاست میں اس طرح کی سنجیدگی کے ورڈ تھوڑے استعمال کرنے چاہیے الفاظ. گناہ کا زمرہ بہت ایک بڑا سخت لفظ ہے, کیونکہ اس میں JUI بھی شامل ہے. تو پھر اگر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں, تو شاید پھر اپوزیشن میں ان کا اشارہ اپنی دوسری پارٹی کی طرف ہے, تو اس کی تردید یا اس کی وضاحت وہ خود کر سکیں گے. میرا کہنا بلوچستان عوامی پارٹی کے چیف منسٹر کے ساتھ ہے, اور جو ہمارے پارٹی کے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہے کہ آپ اپنی پارٹی پہ توجہ دیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ حکومتی وزراء کہیں وزٹ پہ جاتے ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کے اپنے ورکروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. دیکھیں, یہ فنڈ جو ہم نے دیے ہیں یہ ہم نے علاقوں کو دیے ہیں, اور ہر صوبائی حکومت خود مختار ہے وہ بلوچستان کے کہیں جگہ پہ کوئی بھی کام کرا لے. تو چونکہ ہماری حکومت تھی اور آج بھی ہے, تو ہم نے جن جن کاموں کو, جن جن جگہوں پہ چیزوں کو شروع کیا, یقینی طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی کولیشن کے ممبران, ان کی پارٹیاں ان جگہوں پہ جاتی ہیں اور وہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ ہماری حکومت کے کام ہیں,
جن سے کوئی اسکول بن رہا ہے, کوئی روڈ بن رہا ہے, کوئی اسٹیڈیم بن رہا ہے, کوئی پانی کی اسکیم ہے, کوئی ڈیم ہے, کوئی گرلز کالج بن رہا ہے, کوئی یونیورسٹی کا کیمپس قائم ہو رہا ہے, تو یقینی طور پہ وہ حکومت اس کو اون کرے گی. لیکن ہمارے لوگوں کو وہاں سے نظر انداز کر کے اور دوسرے لوگوں کو وہاں لے جانا اور اپنی پارٹی کو بیک فٹ پہ رکھنا, اپنی پارٹی کے ورکروں کو دور کرنا, اور خاص کر ان اچھے کاموں کو ڈراپ کرنا یا ان کی آتھرائزیشن نہیں کرنا یا ان کی ریلیزز کو روکنا یا ایکسینس کو یا ڈپارٹمنٹس کو انسٹرکشنز دینا کہ یہ کاموں کو روک دیا جائے, میرے خیال سے یہ نامناسب ہے. ترقی کے عمل کو دیکھیں, جاری رکھیں. یہ پروجیکٹ کسی کے نہیں ہے, یہ بلوچستان کے لوگوں کے پروجیکٹ ہیں. آج آپ دیکھیں سریاب کا روڈ, آج آپ دیکھیں یہاں لنک بادینی کا روڈ, ریڈیو پاکستان کا روڈ, سریاب پیکیج روڈ, نوا کلی کا ایکسٹینشن کا بات اگر ہم کریں, اسی طرح کینسر ہاسپٹل, اور بلوچستان کے کئی ایسے پروجیکٹ ہیں. آج 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے, یہ سارے کاموں پہ بڑی مشکلات ہو رہی ہیں. میں آپ کو حالیہ میں آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہو کہ سریاب میں جو ایک حالت بنی ہوئی ہے کہ آج اگر ہم اس پہ اسی طرح فالو اپ رکھتے تو کسی نہ کسی حد تک اس کا بہت بڑا سیکشن آج آپ کو بلیک ٹاپ کی صورت میں نظر آتا, اور ہم نے یہ مثال قائم کی ہے. جوائنٹ روڈ آپ کے سامنے ہے, سبزل روڈ آپ کے سامنے ہے, ہنہ کا روڈ آپ کے سامنے ہے, سریاب میں پاٹک روڈ آپ کے سامنے ہے, سریاب کے انٹرنل روڈ آپ کے سامنے ہے, اسی طرح نوا کلی کا بائی پاس آپ کے سامنے ہے. بہت سارے روڈ ہم نے انہی 3-3.5 سالوں میں کامیاب جلدی سے جلدی کرا کے لوگوں کے استعمال میں لائے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان پروجیکٹس کو سنجیدگی سے لیا جائے, اور اگر حکومت نے ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو بلوچستان ایک بہت بڑے نقصان کی طرف جا رہا ہے. اور بڑا آسانی سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اس کی وجوہات بڑی آسان ہیں. آن گوئنگ بجٹ ابھی تک کسی حد تک آگے نہیں جا رہا. سال 21 اور 22 کا جو بجٹ کمپلیٹ ہوا اس پہ ابھی تک کوئی کلیئر پالیسی سامنے نہیں آئی ہے, اور پسند اور ناپسند کے حوالے سے چیزوں کو ریلیز کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ کا جنوری مڈ گزر چکا ہے, اور ابھی فیبری میں آپ اگلے بجٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر یہی گہما گہمی رہی اور یہی اگر کنفیوژن رہی اور اگر فالو اپ نہ رہا تو مجھے شک ہے کہ بلوچستان کی نہ صرف آن گوئنگ اسکیمیں متاثر ہوں گے بلکہ آنے والا بجٹ بنانا بھی بڑا مشکل ہوگا, اور جس کا نقصان ایک حکومت کے لحاظ سے ہم سب کو ہوگا اور بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا. میں امید کروں گا کہ قدوس بزنجو صاحب, جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے, ورکر کی سطح پہ بہت سارے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا ہے, انہوں نے اپنی شکایات بھی مجھے دی ہیں, انہوں نے ریٹن میں بھی دی ہیں, ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے دی ہیں. ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے چونکہ وہ آج تک الحمدللہ پارٹی کے پریزیڈنٹ شپ میرے پاس ہے, الیکشن کمیشن نے اپنا لیٹر بھی ایڈریس کیا ہے, اور 18 تاریخ کو میری الیکشن کمیشن میں پیشی بھی ہے پارٹی الیکشن کے حوالے سے, اور انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی الیکشن کا اناؤنسمنٹ بھی جلد کریں گے, اور اس کا ایک شیڈیول بھی ہم ایشو کریں گے, اور کچھ جو عہدے ہیں ان کے حوالے سے بھی فیصلے کریں گے. میں ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ ان سے توقع کروں گا کہ وہ اپنے ورکرز, پارٹی پالیسی اور ہر اضلاع کے اندر, صرف وہ اضلاع نہیں, ہر اضلاع کے اندر اپنی پارٹی کے لوگوں کو اہمیت دیں. یہی لوگ ہیں جو بلوچستان عوامی پارٹی کا احساسہ ہیں, اور ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو ہم نے ایز اے پارٹی بھی سولو کرنا ہے. اور میں اپنے کولیگز جو ہمارے منسٹرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے اپنے پارٹی کے لوگوں کو ترجیح دیں, ان کے مسائل بلوچستان کے لوگوں کو ترجیح دیں. لیکن چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے, تو آپ پہ یہ حق بنتا ہے اور یہ فرض بھی بنتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کے مسائل کو ترجیح دیں, ان کے ایشوز کو سولو کریں, اور اس پارٹی کو اور منظم کریں, اور آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بہتر انداز میں ایک تیاری اور ایک ترتیب ہم بنائے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ایز اے پارٹی پالیسی یہ ساری چیزوں کو واچ کر رہے ہیں, اور جہاں ہمیں کمی بیشی نظر آئے گی, بلوچستان عوامی پارٹی کا نقصان نظر آئے گا, بلوچستان عوامی پارٹی کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, کوئی اور وزیر اعلیٰ ہے وہ بالکل ناکام جائے اور کامیاب نہ جائے, نقصان دیکھیں صوبے کا ہوگا, اور پھر جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. اور ہم نے تقریباً ان 3.5 سالوں میں ہر چیز ایک ترتیب میں بنا کے دی ہے. آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیارت میں بلوچستان میں برف باری ہوئی تو پی ڈی ایم اے کو ہم نے اسٹرینتھن کیا تھا. پی ڈی ایم اے کے اندر سنو مشین ہو یا آپ کے جو ریسکیو سینٹرز ہیں, باقی کال سینٹرز ہیں, یہ بنا کے ہم نے آپ کو دیے. ٹیلی میڈیسن کا سسٹم ہم نے آپ کو بنا کے دیا ہے, لینڈ مینجمنٹ کا سسٹم ہم نے آپ کو بنا کے دیا ہے. ہسٹری میں الحمدللہ آج عارف جان میرے ساتھ بیٹھے ہیں, سلیم کھوسا صاحب بیٹھے ہیں,
کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور CNW ڈپارٹمنٹ ہسٹوریکل پرفارمنس کام ہوئی ہے. کوالٹی مینجمنٹ, ڈسپلن, ٹرانسپیرنسی, ہر لحاظ سے اس کی مثالیں آج لوگ خود بات کرتے ہیں. تو آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھیں گے آپ کو اس میں ایک بہتری ماضی کی پالیسی میں نظر آئی ہوگی, اور جو چیز ہم نے بنا کے پائپ لائن میں رکھی ہے آپ نے صرف مینیج کرنا ہے, تھوڑا فالو اپ بہتر کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں اچھے انداز میں آگے جائیں. ایک بہت اچھا بجٹ بنا ہوا ہے, اور خدارہ کسی کے باتوں میں نہ جائیں کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. حکومتیں اس طرح کام نہیں کرتی ہیں. آپ نے جہاں جہاں اگر اس بجٹ کو ڈسٹرب کیا, کچھ ایسے مشوروں پہ اگر گئے آپ جو آپ کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں جی پیسے نہیں ہیں اور حکومت چل سکتی ہے, نہیں کر سکتی ہے. حکومتیں اس طرح کام نہیں کرتی. پائپ لائن میں چیزوں کو چلائیں, ایلوکیشنز کو چینج کریں. آپ ضروری نہیں کہ 100% ایلوکیشن پہ ہر اسکیم کو لے جائیں, آپ 20 پہ لے جائیں, کیونکہ ہم نے ایک PFM ایکٹ کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس حکومت کو تھوڑا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے اتنا اچھا گورننس سٹرکچر بنایا کہ قانون سازی بھی کی ہے. تو بلوچستان وہ پہلا صوبہ ہے جس نے PFM ایکٹ بنایا ہے, اور اس PFM ایکٹ کے اندر ایک قانون کی شک ہے کہ 20-25% سے کم آپ ایلوکیشن کسی بھی پروجیکٹ کو نہیں دے سکتے, اس سے زیادہ دے سکتے ہیں, کم نہیں دے سکتے. تو اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ آپ نہ دیں یا کم کر دیں, تو قانونی طور پہ آپ اس چیز میں ایک غیر قانونی عمل کو میں خیال ترجیح دے رہے ہوں گے, تو جو کہ نامناسب ہے. تو میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ یہ حکومت ان چیزوں کو تھوڑا سیریس لے گی, بلوچستان کے مفاد میں, بلوچستان عوامی پارٹی کے مفاد میں, اور اس پورے کولیشن کے مفاد میں, اور ان تحفظات کو جلد از جلد دور کریں. انتقامی کارروائیوں میں دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اس بات کو نہیں دہرانا چاہتا, اور جیسے کہ مجھے کسی نے کہا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو آپ کے حلقے میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے. ایک سپاہی سے لے کے ٹاپ لیول پہ جتنے بھی افسران ہیں سب کا تبدیل کرنا, لیکن اس بات کو میں نہیں دہرانا چاہتا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں سلسلہ چل جائے گا. آپ نے اپنا زیادہ ٹائم اگر اس انتقامی کارروائی, ٹرانسفر, پوسٹنگ اور اس کو لانا اور اس کو ہٹانے میں لگا دیا, تو پھر آپ کے پاس ترقی کے عمل کو آگے لے جانا, پالیسی کو آگے لے جانا, لوگوں کو سروس دینے میں چیزوں میں بڑی مشکلات ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالی ایک پارٹی کے کو مزید منظم کرنے کے لیے, پارٹی کے ایشوز کو اور آگے لے جانے کے لیے انشاءاللہ ایک جامع پلان انشاءاللہ ہم ترتیب دے رہے ہیں, اور پارٹی کو الیکشن موڈ میں انشاءاللہ آگے لے جا رہے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی نے بہت کام کیا ہے بلوچستان میں, اور ایک اچھے نظریے کے ساتھ کیا ہے, اور اس پارٹی نے انشاءاللہ اور منظم ہو کے پبلک کے سامنے آ کے کام کرے گی. ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اب نہیں رہے گی, بلوچستان عوامی پارٹی سے لوگ دور دور جا رہے ہیں, اور یہ تاثر بھی وہ لوگ دے رہے ہیں جو بلوچستان عوامی پارٹی سے خوفزدہ ہیں, جو یہ محسوس کر رہے ہیں, ورنہ تو کسی کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا ہو. تو میں خضدار میں تھا, تو مجھے بڑی تعجب ہوتی ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو اسی اسمبلی کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی کے خلاف BNP مینگل ہو یا باقی پارٹی ہو, یہ کہتے تھے جی کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی پالیسی نہیں ہے, کانکریٹ کے کام ہو رہے ہیں, روڈ کے ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں. لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ ان 3 مہینوں میں ہماری اسکیموں کو اون کرنے کے لیے جو سپیڈ آج اپوزیشن لگا رہی ہے, تو ہمیں تو ہنسی آ رہی ہے کہ اگر ہمارے کام اتنے غلط ہیں, اگر ہمارے کام اتنے نہیں ہیں, تو آپ اونرشپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ اسکیمات کی جو پچھلے 3.5 سال میں ہم نے کی. اس کا مقصد ہے کہ آپ جان رہے ہیں کہ عوام کے اندر ان پروجیکٹس کی بڑی مقبولیت ہے, پبلک ان پروجیکٹس کو پسند کر رہی ہے, تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ سائیڈ میں ایک تختی لگ جائے, یا کم از کم اس پروجیکٹ میں آپ کو نظر کسی نہ کسی حوالے سے آپ بھی اس میں نظر آئیں. تو یہ آپ نے ایک طرح سے ہمارے ان پروجیکٹس کی خود تصدیق کی ہے کہ ہم نے ان 3.5 سالوں میں اگر جو کام کیا ہے ان پروجیکٹس پہ آج اگر آپ خود بحیثیت اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ہمیں خوشی اس بات کی, آپ بالکل جائیں اور آپ اپریشیٹ خود اس کو فزیکلی پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں. تو آپ کا میں سمجھوں گا کہ آنے والا ٹائم, یہ آنے والے 2-3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں بلوچستان کے لیے, پاکستان کے لیے, بلوچستان کی سیاست کے لیے, اور ساری چیزوں کے لیے. بہت بہت شکریہ جی. سر یہ ان کیمرہ اجلاس جو ہوا تھا اس کے حوالے سے بتائیے گا. ریکوٹیک کے حوالے سے کافی جو ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا پیغام ریکوٹنگ کے حوالے سے سب کو یہ ہے, کیونکہ میں نے بڑی چیزیں سنی تھی. کسی نے کہا کہ جام کمال صاحب تو 10% پہ مان گئے تھے, اور قدو صاحب کہہ رہے ہیں جی میں 25 پہ لے جا رہا ہوں, ثنا بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 60 پہ لے جائیں گے.
یہ جو غلط مجموعی طور پہ کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، کہیں پہ بھی کوئی ایسی پوزیشن ابھی تک نہ میرے دور میں بنی نہ ان 3.5 سالوں میں بنی جہاں کسی فارمولیشن اور ان چیزوں کے اوپر بات کی جائے۔ ہمارے ٹائم تک جو ہم نے کام کیا، بلوچستان گورنمنٹ نے اس وقت بلوچستان کی اپنی کمپنی بنائی، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کی اونرشپ، اس کی ٹیکنیکل، اس کی فائنینشیل ساری پوزیشنوں کو ہم نے اسٹرینتھن کیا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلوچستان نے اپنے مائننگ سیکٹر میں 2 اچھی کمپنیاں بنائیں اور جن کی اونرشپ بھی بلوچستان حکومت کی اپنی ہے۔ اور اسی طرح یہ کیس کا جو سلسلہ ہے جس کو ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن میں اور ایکسیڈ میں ہارے، جس کی وجہ سے پاکستان پہ اور پھر خاص کر ایک کیس میں بلوچستان ڈائریکٹ انوالو ہے، پھر اس میں ایک اسٹیٹ آف پاکستان انوالو ہے، اس کی بڑی ریپرکشنز آئی ہیں۔ اور یہ جو حالیہ ان کیمرہ، چونکہ میں تو اس میں نہیں تھا، اس میں جو بریف دی گئی ہوگی تو یقینی طور پہ اس پورے پارلیمنٹ کو بہت ساری چیزوں کی آگاہی آئی ہوگی کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں اور چیزوں کو کیسے آگے لے جانا ہے۔ تو میں صرف اس بات پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں چیزوں کو تھوڑا سنجیدہ لینا چاہیے اور ہر وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو بلوچستان کے مفاد میں ہو، بلوچستان کے عوام کے مفاد میں ہو، بلوچستان کی آنے والی ترقی کے مفاد میں ہو، اور کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسا سٹیپ ہم نہ لیں جو غیر سنجیدہ ہو، جو چیزوں کو مزید الجھانے کی طرف لے جائے۔ اور میرا خیال بہت سارے لوگ شاید یہ چاہیں گے کہ یہ روک ٹوک کا مسئلہ جو ہے وہ اور پیچیدہ ہوتا جائے، تاکہ اس کا فائدہ بلوچستان کو تو نہیں ملے گا، پاکستان کو بھی نہیں ملے گا، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس کا فائدہ شاید اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا اپنی ذاتی ایجنڈا کے لیے، ذاتی سیاسی ایجنڈا کے لیے ضرور حاصل کر سکیں گے۔